नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी जमात की शख्सियत शरीक गुफ्तगू हैं। जमात इस्लामी सूबा पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी साहब मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है पाकिस्तान में जो नज़रियाती सतह पर, तंजीमी सतह पर और अपने तरीक़ेकार के हवाले से नुमायाँ तरीन जमात इसे कहा जा सकता है। हमने जमात इस्लामी का वो दौर भी देखा जब पाकिस्तान के अंदर कम्युनिज़म और सोशलिज़म की बातें होती थीं, जब एशिया को सुर्ख करार दिया जाता था, तालीमी इदारों में, मुआशरे में लादीनियत का गलगला बरपा था। उस वक़्त हमने देखा कि मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर गूंजती थी। वो एक ललकार थी निज़ाम कुफ़र के ख़िलाफ़। हमने फिर उस दौर में ये भी सुना पढ़ा कि जिस वक़्त मशरक़ वस्ता में, मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन के मुर्शिद आम को फांसी देने के लिए उनका ट्रायल किया गया, तो उसमें भी जमात इस्लामी का ज़िक्र आया कि अदालत ने उनसे कहा कि तुम्हारा ताल्लुक़ जो है वो जमात इस्लामी से है। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हम भी उसी सोर्स से इल्म हासिल करते हैं, तहरीक हासिल करते हैं जिस सोर्स से जमात इस्लामी करती है। मकसद कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जमात इस्लामी हकीकी मानों में एक जमहूरी जमात है जिसके पाकिस्तान के अमीर से लेकर एक महल्ले के नाज़िम तक, एक वार्ड के नाज़िम तक जो इंतखाब है वो शुराइयत यानी वोट के ज़रिए होता है। और इस जमात पर किसी किस्म का ख़ानदानी मौरूसियत का धब्बा नहीं है। इस जमात में बानी जमात सैयद मौदूदी अलैहि रहमा का कोई इसकी क़यादत में कोई बेटा बेटी शामिल नहीं है। उसके बाद भी जितनी क़यादतें जमात इस्लामी की आई, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, मुनव्वर हसन साहब और अब मौजूदा जो अमीर हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, तब ये सब लोग एक प्रोसेस के ज़रिए, एक शुराइयत के, एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए इस मकाम तक पहुँचे हैं। और जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसके डांडे आलमी तहरीक इस्लामी के साथ जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि गज़ा में, फ़लस्तीन में अगर फ़लस्तीनियों के अलावा, अरबों के अलावा किसी जमात का नाम आता है तो वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन जो है अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमा वक्त मसरूफ़ हमें वहाँ पर नज़र आती है। फ़लस्तीनी मुसलमानों के हकूक़ के लिए अगर पाकिस्तान में कोई जमात नज़रियाती और फ़िक्री तौर पर आवाज़ बुलंद करती है तो वो जमात इस्लामी है। तो आइए हम उनके सूबा पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी साहब से गुफ्तगू करते हैं। जनाब जावेद कसूरी साहब, वेलकम टू माय शो। जी पाशा साहब, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जावेद साहब, एक बात बताइए कि जमात इस्लामी का एक बड़ा सुनहरा माजी है जिसका पहला वर्क, पहला बाब सैयद अबुल्ला मौदूदी के नाम से शुरू होता है। और हमने देखा कि उस दौर में जब सैयद
علیہ رحمہ جو ہیں وہ امیر جماعت تھے، تو ایک عظیم الشان لٹریچر مارد وجود میں آ رہا تھا. معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے ہر نظریاتی فکری محاذ پر جماعت اسلامی ہمیں کھڑی نظر آتی تھی. آج جماعت اسلامی کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاشا صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جماعت اسلامی کا تعارف کروایا ہے. میں گزارش کروں گا کہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد جب رکھی تھی تو ایک طرف تو بر صغیر کے اوپر انگریزوں کا تسلط تھا، دوسری طرف ہندو جو تھے وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ. قصوری صاحب، اگر ہم ماضی میں جانے کی بجائے اگر ہم موجودہ اس پہ بات کریں جی کہ ماضی کا کردار روشن ہے ہمارے سامنے، وہ ٹھیک ہے. اب جو کہاں آپ کھڑا دیکھتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں نظریاتی اور فکری اعتبار سے؟ دیکھیے میں اسی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ اس پوری جد و جہد میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کو کسی وقتی اٹھان کی بنیاد پہ نہیں، کسی جذباتی ہیجان کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ علمی فکری بنیادوں پہ اور قرآن و سنت کی بنیاد پہ اس تحریک کو کھڑا کیا. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کو کسی مسلک یا کسی فرقے یا چند فقہی مسائل کی بنیاد پہ اس کو برپا نہیں کیا، بلکہ جماعت اسلامی کو اقامت دین، غلبہ دین، اسلامی نظام زندگی، حکومت الہیہ، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے قیام کے لیے اس تحریک کو کھڑا کیا. قصوری صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی تو علیہ رحمہ وہاں پر ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں. پاکستان بن جاتا ہے تو پاکستان کی جب نظریاتی بنیادوں کی تشکیل ہو رہی ہے تو ہمیں مولانا مودودی وہاں پر کھڑے نظر آتے ہیں. بھرپور لٹریچر، قوم کی رہنمائی ہو رہی ہے، دستور سازی ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں مولانا مودودی نظر آتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے مسائل ہیں اس میں جماعت اسلامی کہاں پر ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جماعت اسلامی آج بھی اسی فکر کے اوپر کھڑی ہے. دیکھیے اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مسلسل جماعت اسلامی نے اسی فکر کی بنیاد پہ افراد سازی کی ہے، اسی بنیاد پہ ایک پوری نسل تیار کی ہے، اور اسی فکر اور اسی علم اور اسی لٹریچر کی بنیاد پہ ہی جو قیادت تیار ہوئی ہے. آج اگر آپ پاکستان کے موجودہ منظرنامے میں دیکھیں تو اگر اسمبلیوں میں جماعت اسلامی کے جو لوگ نہیں بکتے اور کردار کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر اور اس کے پورے نظام تربیت اور اس کے پورے لٹریچر کا کردار ہے. آج اگر جماعت اسلامی کے لوگ اس پورے جہاں ایک کرپشن اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے اور جماعت اسلامی کے کسی فرد کے اوپر کرپشن کا دھبا نہیں ثابت ہوتا، جسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا، تو یہ کریکٹر، یہ کردار، یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی علم، اسی لٹریچر اور فکر کا نتیجہ ہے. آج اگر جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے نام پہ پورے ملک کے اندر اگر خدمت کے میدان میں سب سے پہلے نظر آ رہی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں، ترکی میں زلزلہ آئے تو وہاں اگر جماعت اسلامی اس پورے ویژن کے ساتھ خدمت کر رہی ہے تو یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ امت کا تصور تھا جس کا انہوں نے پھر سے احیا کیا، اور جماعت اسلامی اسی کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن جہاں تک اس کی علمی بنیادوں کا تعلق ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس پائے کی شخصیت تھے، اس کے بعد انہوں نے مسلسل ایسی شخصیات افراد سازی کی، اور آج بھی جماعت اسلامی کے اندر علمی طور پہ کئی لوگ ہیں، مثلا پروفیسر خورشید صاحب
انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، نعیم صدیقی صاحب مرحوم انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، مولانا گوہر امان صاحب انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اس طریقے سے جو بعد کی ہماری علمی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ قصوری صاحب نہیں، یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ 7 لاکھ نوجوان پچھلے سال ملک سے ہجرت کر گئے ہیں۔ کسی نوجوان کو پاکستان کے حال پر اور اپنے مستقبل پر یقین نہیں ہے، بے یقینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ اس وقت جو قیادت ہے وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو قیادت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ان کا احوال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان اس وقت فکری اعتبار سے ایک بنجر ملک کی صورتحال کا شکار ہے۔ اس میں ہمیں جماعت اسلامی کہیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، یہ پاشا صاحب آپ کے سوال کا ایک اور اینگل ہے جی، یہ آپ کا پہلا سوال ایک اور طرح کا تھا، یہ ایک اس کا دوسرا اینگل ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ گزشتہ 75 سال سے جو مائنڈ سیٹ آپ کے اقتدار کے اوپر قابض ہے، اس پورے طبقے نے پاکستان کی قوم کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 25 کروڑ عوام تو ہیں، لیکن آپ اسے ایک قوم نہیں بنا سکے، نظریاتی طور پہ نہیں بنا سکے، اور آپ اپنے ملک کے ساتھ ان کا اعتماد بھی پوری طرح سے، نہ صرف یہ کہ آپ بحال نہیں کر پائے، آپ کھو رہے ہیں۔ یہی میرا سوال ہے۔ میں اسی طرف جماعت اسلامی کی یہ ناکامی نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے، جماعت اسلامی پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے دن اپنے نظریے کی بنیاد پہ کھڑی تھی، آج بھی وہی کھڑی ہے، اور کشمکش کے اندر آج بھی ہم موجود ہیں۔ دیکھیے، اس وقت کیا جماعت اسلامی اپنے پورے نیریٹو کے ساتھ ہم قوم کو آج بھی اس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ اس رہنمائی کی شکلیں ہیں نا، مثلا ہم آج بھی عالمی طاغوت کے سامنے اور پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے کے سامنے اگر تم نے کمپرومائز کر لیا ہوا ہے تو پھر آپ کا سوال کے اندر ایک اور طرح کی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن جماعت اسلامی تو آج بھی پوری قوت کے ساتھ ان قوتوں کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے۔ منظر پہ اس طرح نہیں چھائی ہوئی جس طرح نہیں، میرا خیال مولانا علیہ رحمہ کے دور میں تھی۔ اچھا، تعداد میں اس وقت جماعت اسلامی کم تھی، جی، لیکن ان کی آواز، ان کی نظریاتی طاقت بہت زیادہ تھی، وہ کہیں اب نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دور اور اس دور کی کشمکش، اس کا ایک منظر نامہ آپ چونکہ اس عہد میں آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کو براہ راست دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ ابھی تک وہی عہد آپ کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ سنیاریو میں کیا جماعت اسلامی نے کراچی جیسے بڑے شہر میں، کیا اس پوری کشمکش میں اپنی پوری نظریاتی بنیادوں کے اوپر کیا وہاں کے مافیاز کے خلاف پوری قوت کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی نہیں ہوئی؟ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا بلوچستان گوادر کے تناظر میں وہاں کی قیادت اس وقت وہاں کے چیلنجز کے سامنے پوری دلیل اور نظریہ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے؟ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا اس وقت جماعت اسلامی کے موجودہ امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب جس طرح سے انہوں نے گزشتہ دنوں یہاں مافیاز کو چیلنج کیا، اور جس طرح سے انہوں نے ان مافیاز کے سامنے دلیل، لاجک، کردار کی بنیاد انہیں چیلنج کیا، لیکن سب سے بڑا جماعت اسلامی کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا اور جو نیریٹو تھا اسلامی ریاست کا قیام، وہ نعرہ تو چھین کر کوئی اور لے گیا آپ سے۔ نوجوانوں کو اس نعرے کے پیچھے ریاست مدینہ کی جھلک دکھا کر زبانی وہ نوجوانوں کو ایک اور جماعت لے گی، تو کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ سمٹ کر کراچی میں رہ گئے، آپ سمٹ کر گوادر تک چلے گئے، اور جو اصل ایک گلوبل عالمی ریاست اسلامی نظریات کا جو ایک نعرہ تھا، ایک بیانیہ تھا، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی نے نوجوانوں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا تھا،
وہ نعرہ تو آپ سے چھن گیا، تو کیا یہ جماعت اسلامی کی ناکامی نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ نعرہ جنہوں نے چھینا، اچھا قصوری صاحب، مجھے ایک شارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہیں سے ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ قصوری صاحب، جو جماعت اسلامی کا طرہ امتیاز تھا، جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی نوجوانوں کے دل گرمایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی مشرق وسطیٰ مغرب کے ممالک کے اندر مسلمانوں کو رہنمائی دیا کرتی تھی کہ ہم ایک منصفانہ نظام قائم کریں گے، ہم ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے، اور اس کے لیے جدوجہد کرتی تھی، وہ نعرہ تو چھین کے آپ کا وہ کچھ کوئی اور لے گیا۔ اچھا نہیں، میں دوبارہ عرض کروں گا، دیکھیے نعرہ لگانا اور ایک بیانیہ بنانا اور ایک پاپولر نعرے کو لگا لینا، یہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے کہ اس کو لگائے، نہیں لیکن وہ تو لے گیا نا۔ سنیں نا، میری گزارش تو سنیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نعرے کی بنیاد پہ کسی نے ڈیلیور بھی کیا؟ نہیں، قطعاً نہیں، جھوٹا تھا وہ۔ اچھا، میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیا اس نعرے کی بنیاد پہ جو ہے وہ نئی نسل کو اعتماد مل سکا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ کیا مایوسی آئی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں اگین وہی بات کروں گا کہ یہ نعرے بدقسمتی سے ایک خاص جگہ کے اوپر ڈیزائن بھی کیے جاتے ہیں، جی درست فرمایا آپ۔ پھر اس طرح کے غباروں میں ہوائیں بھی بھری جاتی ہیں، پھر پوری ریاست کے اداروں کو اس کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جس طرح کے چینلز کے اوپر ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ سارا ماحول بھی ان کے لیے۔ اچھا قصوری صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کراچی کی کہی، کراچی کی بات آپ نے کہی، میں عرض کر رہا ہوں، بنایا جاتا ہے۔ اگر تو ان نعروں کی بنیاد پہ قوم کے نوجوانوں کو امید مل گئی ہو، اس لیڈرشپ نے ڈیلیور کر لیا ہو، لیکن قصوری صاحب جماعت اسلامی تو پس منظر میں چلی گئی نا، اس حوالے سے جماعت اسلامی پس منظر میں چلی گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ نعرے بھٹو نے بھی لگائے تھے، اس طرح کا انوائرمنٹ اس وقت بھی تھا، لیکن بھٹو نے جو نعرے لگائے تھے مزدوروں اور غریبوں کے لیے، تو وہی جاگیردار بھٹو کے ساتھ مل گئے۔ اچھا قصوری صاحب، ایک بات بتائیے، کراچی کا آپ نے، ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت کیونکہ تھوڑا ہے، کراچی کا آپ نے ذکر کیا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ کراچی کے اندر جس انداز میں بطور امیر جماعت اسلامی کراچی جس طرح کم بیک کیا، وہاں کے مافیاز کو للکارا، اور مطلب ایک جماعت اسلامی کا ایک روشن چہرہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو وہ انہی جھوٹے نعرہ لگانے والوں کے ساتھ مل گئے، اور کراچی کا میئر کی سیٹ جماعت اسلامی کو ملتے ملتے رہ گئی۔ ہم انہی پروگراموں میں کہا کرتے تھے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کو وہ اس کا اصلی اور حقیقی مقام جو ہے وہ دلا دیا ہے، لیکن جب حتمی مارکہ آیا تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ جا کر انہوں نے جب وہ دست پنجہ کیا تو میئر کا انتخاب جو ہے وہ جماعت اسلامی نہیں جیت سکی۔ تو کیا یہ سیاسی عدم بلوغت کا اظہار نہیں تھا؟ اچھا نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کے سوال سے اگری نہیں کرتا۔ گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی انتخاب اپنے بل بوتے پہ لڑا، کوئی شک نہیں، اپنے نشان پہ لڑا، اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑا۔ جب آپ الیکشن لڑ کے اگلے مرحلے میں جاتے ہیں تو پارلیمانی جمہوریت میں آپ یعنی ملتے بھی ہیں، آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ کسی پارٹی کو ساتھ بھی ملاتے ہیں، اور آپ مل کر کے وہاں اپنا ایک رول متعین کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے بلبوتے پہ الیکشن لڑا، اور کراچی میں 8.5 لاکھ سے زائد ووٹ جماعت اسلامی کو پڑا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ دوسرے مرحلے میں ظاہر ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی۔ تو یہی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی سے ڈیولپ ہو جاتی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ پھر ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہے نا۔ لیکن قصوری صاحب، اب جو ہوا الیکشن 9 سیٹوں پہ، تو پیپلز پارٹی نے آپ کو پھر شکست دے دی، آپ کی سیٹیں جیتی ہوئی۔ وہ پیپلز پارٹی نے شکست نہیں دی، وہ در حقیقت پیپلز پارٹی
کی دھونس دھاندلی جی، اقتدار بیسا اور اپنی سالہ سال کی انتظامیہ کے ذریعے سے جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی سیٹوں کو بھی پھر اس نے قبضہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چہرے پہ یہ بدنما دھبا ہے، یعنی کہ وہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں لیکن کراچی جیسے شہر میں جماعت اسلامی کو عوام کی تائید کے ساتھ جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر وہ انتظامیہ اور او آر کے ذریعے سے وہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اس پوری ریاست کے ذریعے سے پورے ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کی جد و جہد تو نظریے کی بنیاد پہ، آئین کی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ پوری قوت سے جاری ہے. اور پاشا صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے مرحلے میں صرف کراچی نہیں، کراچی، پشاور، لاہور، پنجاب، جماعت اسلامی عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کے اعتماد کے ساتھ جماعت اسلامی آگے بڑھے گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی صرف تنقید نہیں کر رہی، جماعت اسلامی پرابلم کا سلوشن بھی پیش کر رہی ہے. اچھا، ایک بات سے میں آپ کے ایگری ہوں قصوری صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی نے پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کو بے نقاب کیا، بجلی مافیا، آئی پی پی. یہ جماعت اسلامی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے عوام کے سب سے پیچیدہ اور سب سے سنجیدہ مسئلے کو لیا اور سب سے طاقتور جو مافیا تھا اس کو نہ صرف آئی پی پی کا مافیا جو تھا، نہ صرف اس کو بے نقاب کیا بلکہ اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالا اور اس کے نتیجے میں حکمران جو ہے وہ جھکنے پر مجبور ہوئے اور پھر پاکستان کے عوام کو ریلیف بھی ملا. لیکن وہ معاملات جو معاہدہ ہوا تھا، جو 10 پوائنٹ کا میرے پاس وہ موجود ہے، وہ آگے نہیں جماعت اسلامی بڑھ سکی. یعنی ایک بہت بڑا کامیابی تو جماعت اسلامی نے حاصل کر لی، بے نقاب بھی کر دیا، عوام کو وقتی طور پہ ریلیف بھی دلا دیا، لیکن وہ معاہدہ جو ہوا تھا اور وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں عوام کی فتح تھی جو جماعت اسلامی نے دلائی عوام. صحیح، لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکی جماعت اسلامی. کیا ہوا؟ اچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے نظام کے اوپر مافیاز کا قبضہ ہے نا، یہ اتنا سطحی نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا معمولی سا قبضہ ہے اور آپ ایک احتجاج کے نتیجے میں اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ 75 سال کا ایک جمع ہوا نظام ہے اور بدقسمتی سے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جو بیچ میں ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، یہ تو ایسے سامنے مہرے ہیں. اصل میں تو اس ملک کے اندر انہوں نے مافیاز کو تحفظ دیا ہے. ایک مورا بھول نہیں گئے آپ انہیں کا، بیچ میں پی ٹی آئی کا دور بھی آیا، اس میں بھی یہ جاگیردار وڈیرے یہ سارے اسی میں شامل ہو گئے تھے. اچھا، انہوں نے انہیں مافیاز کے شکنجے کو گہرا کیا ہے. اچھا، اب جماعت اسلامی اس پورے جمے ہوئے نظام کے خلاف کھڑی ہے، اس کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے. اور یہ جو آئی پی پیز کے خلاف ایک جد و جہد تھی، اگر آپ اس آئی پی پیز کے پورے ان خاندانوں کی گہرائی میں جائیں تو کچھ خاندان نون لیگ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کچھ کے مفادات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں ان کو جرنیل تحفظ دیتے رہے ہیں اور کچھ رئیس کثر پی ٹی آئی کے اندر بھی وہی چہرے سارے موجود تھے. اچھا، اب جب یہ پوری جد و جہد آگے بڑھی ہے تو دیکھیں میں اپنی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمے ہوئے نظام کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے جمہوری انداز میں، عوامی تائید کے ساتھ. ہم کوئی توپیں اور ٹینک لے کے نہیں جاتے کہ ہم نے کسی کو جا کے فتح کرنا ہے. عوامی تائید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے. اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ چہرے بے نقاب ہوئے ہیں. اس معاہدے کے نتیجے میں قوم کو پتا چلا ہے کہ مہنگی بجلی کا یہ جو اندھا کنواں ہے، قوم کو کون کون لوٹ کر کے اس قوم کو کنگال کیا جاتا رہا ہے. معاہدہ ہوا، معاہدے کے اوپر حکومت نے جزوی طور پہ تو کچھ کام کیا، لیکن جماعت اسلامی بالکل کلیئر ہے
کہ جو معاہدے کی اسپرٹ تھی حکومت نے اس سے روگردانی کی اور حکومت نے جو ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، ہم مسلسل قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کی تائید کے لے رہے ہیں، ہماری ممبر سازی مہم جاری ہے. اور آنے والے مرحلے میں پاشا صاحب یہ بالکل کلیئر ہے کہ جماعت اسلامی 25 کروڑ عوام، جس میں 65% نوجوان ہیں، جس میں کسان ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، یہ پوری قوم ہے. جماعت اسلامی اپنی قوم کے حقوق کے لیے اور ان کے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے گی. اور میں موجودہ حکمرانوں کو متوجہ بھی کر رہا ہوں، متنبہ بھی کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ آگے بڑھے گی اور ہم اس مافیاز کو بے نقاب بھی کریں گے اور پاکستان کے گرد جن کا شکنجہ ہے اس کو توڑیں گے اور یہ عوامی قوت کے ساتھ توڑیں گے. یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں ایک فرض عوام کا بھی بنتا ہے، اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کر کے کڑنے سے، تبصرے کرنے سے اور مایوس ہونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور قوم مایوس ہوگی تو یہ مافیاز اور زیادہ مضبوط ہوں گے. جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان تو مسلسل قوم کو امید کا پیغام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو آنے والے مرحلے میں جماعت اسلامی اپنے معاہدے کے اوپر آج بھی سٹینڈ کرتی ہے. ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم تعاقب کر رہے ہیں اور آنے والے مراحل میں ہمارے اور بہت ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. قصوری صاحب، جماعت اسلامی کی عوام کی نبض پر ہمیشہ جماعت اسلامی نے ہاتھ رکھا ہے اور اس بارے میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اور جو جماعت اسلامی کی شخصیت سازی جماعت اسلامی کا نظم کرتا ہے اس پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جماعت اسلامی نے ہر دور میں عوام کے مسائل کو فرض جان بنایا ہے، اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں. سیلاب ہو، زلزلہ آئے، کوئی خدائی آفت آئے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام کے کسی جگہ پر بھی، تو جماعت اسلامی ہمیں وہاں پر نمایاں طور پر نظر آتی ہے. اور جماعت اسلامی کی ان کاوشوں کو جو مخالفین ہیں وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن قصوری صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ پذیرائی ہمیں ووٹوں کی صورت میں پارلیمان کے اندر کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ بلا شبہ خدمت کے میدان میں جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن نے ایک ایسا مایہ ناز رول ادا کیا ہے کہ اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے. اس وقت جو فلسطین میں اور شام میں اور لبنان میں الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح سے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے بھائیوں کو وہاں سپورٹ کر رہی ہے، یعنی ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ پاکستان اور اس طرح کے ممالک میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو مغرب کی NGOs آیا کرتی تھیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے فخر ہے جماعت اسلامی پاکستان بیسڈ ایک اسلامی نظریاتی NGO الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان میں ہی نہیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ جب رول ادا کرتی ہے تو پاکستان کا روشن چہرہ، بلکہ UNO کی ایک تنظیم نے بھی کہا کہ ہم نے غزہ کو جو امداد دینی ہے، آپ کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہماری امداد بھی آپ کے چینل سے جائے گی. تو یہ ایک روشن چہرہ ہے پاکستان کا. لیکن اس کی میں دوسری طرف آ رہا ہوں. دیکھیے، جو پاکستان کا انتخابی نظام ہے، سال کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا انتخابی نظام قوانین بنا کے کتابوں میں رکھ دیے گئے ہیں اور نظام سارے کا سارا یرغمال بنا لیا گیا ہے. پاکستان کے انتخابی نظام میں اسٹیبلشمنٹ کی کھلا مداخلت نے اس نظام کے اوپر قوم کا اعتماد بری طرح مجروح کر دیا ہے. پاکستان کا انتخابی نظام یہ بتدریج وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ایک دولت کا ایک ایسا کھیل بنا دیا گیا ہے کہ جس میں مصطفیٰ صاحب نیچے
ایک کامن مین کے لیے، ایک کچھ عام بھی آدمی نہیں ہے، کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی، اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی تو ایک جو ہے نیچے عام آدمی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک تحریک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے مراحل میں اگر کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو اعتماد مل سکتا ہے، گوادر میں مل سکتا ہے، ملاکنڈ ڈویژن میں مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ بالکل اپنی دیکھیں، میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی نے اپنا درونی جائزہ بھی لیا ہے، اور ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ بھی دیکھیں کہ ہماری کمزوریاں کہاں ہیں۔ دیکھیے، ہم قوم کے اندر سے ہیں، یہ قوم ہماری ہے، اور ہمیں اپنے اینڈ پہ بھی اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو ٹھیک جائزہ لے کر کے جو چیزیں اخذ کی ہیں، نمبر 1 ہمیں اپنی قوم کے ساتھ اپنا کنیکشن بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کے ساتھ جو اپنا ایک لنک ہے اس کو مؤثر اور مضبوط۔ ناظرین، آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری صاحب سے۔ ایک بات میں بڑے تاریخ پاکستان کے طالب علم کے طور پہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اگر عوام نے جب کبھی بھی سوچا کہ حقیقی تبدیلی آنی ہے اور لائی جانی چاہیے، تو اس کے لیے جماعت اسلامی ہی ایک وہ ہراول کا کردار ادا کرے گی جو پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کا پیغام لے کر آئے گی۔ جناب جاوید قصوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد